बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। लापता अफराद की बाजियाबी केस में पहली बार एक जर्नैल को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। बड़ी बात है। तालिबान के सबब पोलियो कराची को अपनी लपेट में लेने को तैयार है। सर पर मंडलाते खतरे को जल्द महसूस करने की जरूरत है, नहीं तो देर हो जाएगी। स्वात ऑपरेशन करने वाले जनरल हारून असलम के चीफ न बनने पर तालिबान खुश थे, मगर फौज के नए सरबराह का दौरा मीरन शाह उनके लिए नेक शुगून नहीं। दहशतगर्द जनरल राहील शरीफ को इजी ना लें। जनरल परवेज मुशर्रफ की मुखालफत करने पर कौमी रहनुमाओं को गले काट कर कत्ल करने की धमकियां मिल रही हैं। कमांडो साहब के साथ ही सामने आने के बजाय खुफिया खत लिख रहे हैं। धरनाजात भी और सियासतकारी भी सब कुछ हो रहा है, मगर हुकूमत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा वालों को एक हुकूमत चाहिए का इश्तिहार देना होगा, ऐसा लगता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी 11 दिसंबर को अपने ओहदे से रिटायर होने जा रहे हैं। अपने ओहदे के आखिरी अय्याम में यूं लग रहा है कि जैसे वो कानून की अमलदारी के हवाले से कोई बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं, ऐसा फैसला जो तारीख का हिस्सा बने और कई सालों तक याद भी रखा जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में कायम बेंच इन दिनों तवातुर के साथ लापता अफराद के मुकदमे की समाअत कर रहा है। लापता अफराद का मामला पिछले 9 साल से हमारे साथ इदारों के गले की हड्डी बना हुआ है, जबकि अदलिया के लिए एक टेस्ट केस। अदालत इस केस में पिछले कई दिनों से मुसलसल तंबीह कर रही थी कि अदालत किसी भी मसलहत में पड़े बगैर फैसला देगी और फिर हुकूमत जाने और हुकूमत का काम। अदालत ने इस सिलसिले में फिल वक्त एक ज़िमनी हुक्म देते हुए IGFC मेजर जनरल एजाज शाहिद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। अदालत के सामने मामला उठाया गया था कि 35 लापता अफराद में से बेशतर FC की तहवील में है। इस वजह से अदालत मुसलसल IGFC मेजर जनरल एजाज शाहिद को तलब कर रही थी, लेकिन FC के तर्जुमान ने अदालत को बताया था कि मेजर जनरल एजाज शाहिद अगर अदालत पेश हो गए तो इदारे का मोराल डाउन होगा। अदालत ने आज उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए कहा कि कानून पर अमल दरामद करते हुए अदालत में पेश होने से किसी इदारे की सुस्ती होती है और ना ही मोराल डाउन, बल्कि इदारों में कानून की पासदारी का एहसास बेदार होता है और कानून पर अमल करने से इदारों का वकार बढ़ता है। उधर अदालत ने मेजर जनरल एजाज शाहिद के नाम तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। इधर खबर आई कि वो तो आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। ये खबर चलते ही मेरे साथ बैठे एक मंचले ने कहा, उठो है उम्दा ही फैसला। FC का अदालत के साथ पहले दिन से ही रवैया महाजराई वाला था। अदालत ने लापता अफराद मांगे तो IGFC की तरफ से एक बंद लिफाफा फाजिल जजों के नाम अदालत भिजवा दिया गया। अदालत ने यह खत वसूल करने से इनकार किया और कहा कि IGFC पेश हों। इससे कबल अदालत ने FC के फरीक ठहराए गए अफसरों और जवानों को हुक्म दिया कि वो मुतलका पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। FC की तरफ से सरीहन हुक्म उदूली की गई। अदालत ने वजीर दिफा को तलब किया, वो रोज लापता अफराद को पेश करने का वादा करके जाते हैं और हाथ लटकाए अदालत से अगले चंद रोज की मोहलत मांगते हैं। साफ नजर आ रहा है कि हुकूमत और इसके ताकतवर इदारे चाहते हैं कि किसी तरह 11 दिसंबर तक वक्त गुजार लिया जाए, फिर सूंजियां गलियां होंगी और उनमें फिरेगा मिर्जा याद। मगर कच्ची गोलियां आज के दौर में कोई नहीं खेलता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट तक मामला शायद न लटकाया जा सके। मुमकिन है कि चीफ जस्टिस जाते जाते मुल्क की तारीख का कोई बड़ा फैसला कर जाए। हालांकि वो आज तजाहुल आरिफाना से काम लेते हुए अटॉर्नी जनरल और वजीर दिफा से पूछ रहे थे कि आया अदालत के मुतवाजी भी कोई निजाम चल रहा है जो हमारे अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहा। सवाल पूछने वाले के भी सदके जाएं और जवाब देने वालों के भी कुर्बान जाने को जी चाहता है। अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक यानी चीफ जस्टिस के वकील और वकला तहरीक सुर्खेल, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने 12 अक्टूबर 1999 के बाद क्या क्या नहीं देखा और क्या क्या नहीं भुगता। इस सब के बावजूद जमहूरी मुंतखब हुकूमत को अब आगे बढ़कर ऐसे मामलात में अपनी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाना होंगी और फौज की नई कमान यानी जनरल राहील शरीफ को यह जहन में रखना चाहिए कि उनके पेशरो ने पार्लियामेंट के सामने पेश होकर पार्लियामान की बालादस्ती को अमली तौर पर तस्लीम किया था और ये तस्लीमात अवाम का बुनियादी हक है। इसलिए जनरल कियानी काबिल कदर है। अब इनकी बारी है। इन्हें अपने मातहत को अदालती हुक्म के आगे सरेंडर करवाना होगा, वरना उनकी कमान से इब्तिदा में ही अंदेशे वाबस्ता हो जाएंगे। लापता अफराद और आज की अदालती कार्रवाई जो मुल्की तारीख की अहम तरीन कार्रवाई है, इस पर बात होगी मारूफ दिफाई तज्जिया निगार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब शहजाद चौधरी से। शहजाद चौधरी साहब, सर्विंग मेजर जनरल को तौहीन अदालत का नोटिस, ये मामला बिगड़ रहा है या सुलझ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में तो उलझ इसलिए रहा है कि दो अदारे या अदाराती कन्फ्रंटेशन की फ़ज़ा बनती जा रही है बदकिस्मती से। ऐसा होना नहीं चाहिए था।
جہاں تک جنرل اعجاز شاہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ آئی جی ایف سی کے طور پہ وہ 2 دفعہ انہی چیف جسٹس صاحب کے سامنے پہلے پیش ہو چکے ہیں، اور 29 نومبر کی جو پیشی تھی اس کے اوپر انہوں نے اپنا، جس طرح آپ نے خود ابھی ذکر فرمایا کہ وہ کسی عارضہ قلب کے اندر مبتلا ہیں اور ہسپتال میں داخل تھے، تو انہوں نے اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھجوایا تھا۔ آج کے دن بھی میری خبر ہے کہ ان کو وہی میڈیکل سرٹیفکیٹ دوبارہ سے پیش کیا گیا، اور دونوں دنوں کے اندر ان کے وکلاء اور ان کے جو نائبین ہیں وہ پریزنٹ ہوئے، انہوں نے ان کی جگہ پہ وہاں پہ اپنے آپ ہی حاضری دی۔ اب اگر سوال یہ ہے کہ وہ خود کیوں پیش نہیں ہوئے، تو شاید یہ اپنے تئیں ایک امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے، لیکن کنٹیمپٹ ظاہر ہے کہ اس وجہ سے نہیں دیا گیا کیونکہ ان کو جو مسنگ پرسن ہے ان کو پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اس وجہ سے غالباً دیا جاتا ہے کیونکہ کسی شخص کے خلاف دیا جاتا ہے۔ تو اعجاز شاہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعجاز شاہ کی جو آج کی جو سبمیشن تھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ صرف چھوٹے سے چند سوال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کیا پاکستان کی جو ایف سی ہے جو بلوچستان میں ڈپلائیڈ ہے وہ اپنے طور پہ خود ہی وہاں چلی گئی تھی یا اس کو کسی نے وہاں بھیجا؟ کیا وہ وہاں پہ کسی ویلڈ نیشنل آپریشن میں مبتلا ہے یا انوالوڈ ہے، یا کہ وہ اپنے طور پہ خود ہی کوئی آپریشن کر رہی ہے؟ جنرل اعجاز شاہ یا اس کے باقی تمام جو نائب افسران یا لوگ ہیں، کیا ان کی اپنی کوئی ذاتی انا اور جنگ کا مسئلہ ہے، جو کہ جن لوگوں کے بارے میں اگر مسنگ پرسن ریزیوم کر لیا جائے کہ اس قسم کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ضرور ہوتے ہوں گے کیونکہ یہ بات ذکر کیا جا رہا ہے، تو کیا ان کا کوئی ذات کا تعلق ہے ان کے ساتھ یا کوئی نیشنل ذمہ داری کے کانٹیکس میں کیا جا رہا ہے؟ اور اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہمارے جو قوانین ہیں جو ان کو کور دیتے ہیں اس کے اندر ایسا سکم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو 24 گھنٹے میں جس کو پیش کرنا چاہیے آپ اس کو پیش نہیں کرتے، اور پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے اندر 90 دن کی مہلت دے رہے ہیں اسی کام کے لیے؟ تو یہ 90 دن میں کیوں چلے گئے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ پیریڈ 24 گھنٹے سے بڑھا کے 90 دن کرنا پڑا۔ دوسری بات، میری بات سن لیجئے، کیا یہ اس وجہ سے بھی کر رہے ہیں کہ جب ان کو پیش کیا جاتا ہے تو عدالتیں مانگتی ہیں ایویڈنس، اور ایویڈنس دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اور وہ ایویڈنس جو لایا جاتا ہے وہ ان کو لیے قابل قبول نہیں ہوتا، تو پھر یہ چھٹ جاتے ہیں، اور چھٹنے کے بعد پھر سے انہی افواج کے اوپر انہی لوگوں کے ساتھ مل کے اسی ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو خدا را ان تمام معاملات کو دیکھیے، قوانین کو دیکھیے، قوانین کیوں نہیں بن پائے اب تک؟ کیا ان کو بننا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کی ایک آبزرویشن یہ بھی ہونی چاہیے تھی، اور امید ہے کہ شاید کل کے دن میں آبزرویشن کریں گے کہ قوانین جو کور پرووائڈ کریں شہزاد چودھری ان صاحب، فورسز بہتر کو۔ نہیں ہوگا کہ یہ پیش ہو کر یہی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ جی قانون میں سکون ہے، اس وجہ سے ہم لوگ ان کو پیش نہیں کر پائے، اور اب قانونی کارروائی کو ایسی کی جائے، قانون بنایا جائے، یہ بات خود کر دیتے، بجائے اس کے کہ ترجمان یہ کہیں کہ پیش ہونے سے مورال ڈاؤن ہوگا؟ اس میں کتنا وزن؟ نہیں، عرض یہ ہے کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ وہ عارضہ قلب کے اندر مبتلا ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں۔ کیا جو مورال کا اسپیکٹ تھا وہ اس سے متعلق تھا یا اس سے متعلق تھا کہ وہ کوئی پیش کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا آج کوئی اور ایف سی کے افسران وہاں پیش ہوئے تھے؟ اور ایک چیز مجھے بتائیے کہ اگر میں اور آپ تو آج بالکل فارغ ہو کے اپنی ذمہ داریوں سے اس قسم کی بحث میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایگزیکٹو، وہ لیجسلیٹر، وہ منسٹری آف انٹیریئر، وہ منسٹری آف ڈیفنس، جنہوں نے ان افواج کو اپنی ذمہ داری کے تحت، اپنے حکموں کے تحت، احکام کے تحت انہوں نے ان کاموں پہ لگایا ہوا ہے، کیا ان کے اندر یہ سوچ نہیں آ سکتی کہ ان کو قوانین کی پروٹیکشن چاہیے؟ کیا ان کو انڈیا کا آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کا نہیں پتا جو کشمیر کے اندر ان کی فورسز کو کور کرتا ہے؟ کیا امریکہ کا ہوم لینڈ سیکیورٹی ایکٹ ان کو یاد نہیں ہے جو کہ اسپیشل ان کو پاورز دیتا ہے؟ کیا بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ جو کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان میں ہو رہا ہے اس کے اندر اس قسم کی کلیدی کلوزز جو کہ باقی افواج کو اور افغانی اور ان کی افواج کو کور کرتی ہیں، وہ ہمارے ہاں میں سامنے مثال نہیں آتی؟ کیا ہم نئے بچے ہیں؟ کیا ہم مریخ سے آئے ہیں؟ کیا اس ملک میں نہیں رہتے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ بات تو ماننا پڑے گی؟ یہ بتائیے کہ آج اگر یہ جا کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ فوج کی تحویل میں نہیں ہیں، یہ تو خیبر پختونخوا کی جیلوں میں ہیں، تو یہ بات آج پتہ لگ رہی ہے اور جمعے کا وعدہ کرتے ہیں، تب کوئی اچھی خبر واقعی ہو سکے گی یا پھر وہی ٹال مٹول؟ میں آپ سے پورے طریقے سے ایگری کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے انسسٹ کروں گا جو بھی اس کے اندر شامل ہے، آئی جی ایف سی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، کوئی فوج ہے، کوئی آئی بی ہے، جو بھی اس میں انوالوڈ ہے، ریاست پاکستان وہ ان سب کی ماں ہے، اور اس ریاست پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہ ڈیٹیلز ان کیمرہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش کرے اور ان تمام لوگوں کے سامنے پیش کرے جو کہ اس کے جن کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن خدا را یہ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا اس میں کہیں ہمارا ہی فیلئر تو نہیں ہے اور ہم بس احکام در احکام دیے جا رہے ہیں؟
یہ بتائیے گا شہزاد چودھری صاحب کہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کیمرہ کی جس طرح آپ بات کریں لیکن ججز اس بات کو نہیں مانے، کیوں ایسی باتیں ہیں کہ جو سب کے سامنے نہیں ہو سکتی؟ یہ کہا گیا کہ 5-7 لاپتہ افراد کا پتہ چلا ہے، ان کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں، باقیوں کا کچھ نہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا اس جنگ کو، جس قسم کی یہ جنگ ہے، کیا اس کو ان قوانین کے تحت لڑا جا سکتا ہے جو کہ اخلاقیات کے مورل سٹینڈرڈ پہ تو پورے اترتے ہوں لیکن بدقسمتی سے جنگ کو جیتنے کے لیے یا جنگ کو لڑنے کے لیے ناکافی ہوں؟ تو کیا ہم اس معاشرے کے حصہ نہیں ہیں؟ کیا یہ 3-4 ستون جن کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے کلیدی ہیں، ان کی ذمہ داریاں اپنی ایک جگہ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی؟ میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب، پرائم منسٹر صاحب، آرمی چیف with his own support اور ان کی جو اپنے جیک برانچ ہے اور اس کے بعد لیجسلیٹر کے ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن، یہ مل کے 5 آدمی بیٹھ جائیں بھائی اور کہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم جنگ کی حالت میں ہیں، اس لیے تاکہ آپ کی پروٹیکشن بھی ہو، آپ کی فورسز کو، آپ کے قوانین بھی جلدی سے بن کے آئیں، یہ پتہ لگے کہ کس کی کہاں تک حدود ہیں، اور جب نہیں کریں گے تو پھر اس قسم کے مسائل آج ایک چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونے سے حل نہیں ہوں گے، پھر تو یہ بارہا جس کا جی چاہے گا جا کے پٹیشن لے جائے گا، جس کا جی چاہے گا ایک سو موٹو کر لے گا، جس کا جی چاہے گا ان اداروں کو کام کرنے سے روک دے گا۔ تو آپ یہ پریکٹیکلی کرنے جا رہے ہیں جبکہ آپ ایک حالت جنگ کے اندر ہیں، تو خدا را ذرا تھوڑا سا بڑا ہو کے سوچئے اور ملا کے کوشش کیجئے کہ ایک کمپریہنسو انٹیگریٹڈ حل دیا جائے، نہ کہ ہم اپنی منمانی کرتے ہوئے نہ افواج پاکستان نہ کوئی اور ادارہ ایک دوسرے کے خلاف بھیڑنے کی کوشش کریں۔ جمعے کو آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کل کیا کیونکہ واضح کچھ نہیں بتا رہے وزیر دفاع، انہوں نے یہ بھی کہا عدالت میں کہ وزیراعظم کا فون آیا ہے، عدالت نے کہا کہ لگتا ہے اب بڑی بات ہے کہ وزیراعظم بھی انوالو ہو گئے ہیں، کل آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب لوگ پیش ہو جائیں گے؟ کیونکہ واضح کچھ نہیں بتا رہے تھے وزیر دفاع، کبھی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جیلوں میں یہ لوگ ہیں، 5-7 لوگ ہم پیش کر دیں گے، رجسٹرار کے سامنے جانا چاہتے ہیں، عدالت کہتی نہیں جو کچھ ہے ہمارے سامنے لائیں، کیا ہوگا جمعے کو؟ اسامہ مجھے پتا تو نہیں ہے فرینکلی سپیکنگ، نہ مجھے کبھی ان معاملات نہ اس طرح کے آپریشن کے اندر انوالوڈ رہا جو کہ اس قسم کے معاملات کیسے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن مجھے جہاں تک اندازہ کر سکتا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق وہ یہ ہے کہ انٹرنمنٹ سینٹرز میں ہو سکتے ہیں۔ اب یہ انٹرنمنٹ سینٹر اگر گوانتانامو بے میں بن سکتا ہے امریکہ کا انٹرنمنٹ سینٹر، تو پاکستان کے انٹرنمنٹ سینٹر کہاں پہ موجود ہوں گے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر ان انٹرنمنٹ سینٹرز میں ہیں جو کہ غالباً بہت پھیلے ہوئے ہوں گے اور دور دور ہوں گے، تو پھر اس صورت میں اگر انہوں نے ابھی تک کوشش نہیں کی کہ ان کو اکٹھا لا کے وہاں پہ کسی کے آگے پیش کیا جائے، تو یہ انا کی جنگ نہیں ہے، یہ مجبوریوں کے مسئلے ہیں، یہ مجبوریوں کے معاملے ہیں، اور یہ ہماری انفارچونیٹلی وہ تو ہے نا کہ ہم ایک دوسرے سے اپنا وزن اٹھا کے دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہماری ریاست انوالوڈ ہے، یہ ریاست کے ادارے ہیں اور حکومت کو ان سب کی ذمہ داری لینی ہے، تو حکومت اور جو ہماری جوڈیشری ہے اور جو ہماری یہ جو ملٹری فورسز ہیں، ان سب کو مل کے بیٹھ کے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس پہ نہ کا مسئلہ بنائے، نہ شخصی مسئلہ بنائے اس چیز کو۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ سینئر تجزیہ کار، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مجبوریوں کا مسئلہ ہے، انا کا مسئلہ نہیں ہے، قانون سازی کی ضرورت ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کل اب عدالت میں کیا ہوتا ہے، لاپتہ افراد پیش ہوتے ہیں نہیں، اس کے بعد عدالت کا کیا حکم آتا ہے۔ نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد۔ طالبان کے سبب پولیو کراچی کو اپنی لپیٹ میں لینے کو تیار ہے، سر پر منڈلاتے خطرے کو جلد محسوس کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو دیر ہو جائے گی۔ پاکستان میں پولیو وائرس خوفناک شرح سے پھیل رہا ہے۔ یہ ہولناک انکشاف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ہے، جس کے مطابق دنیا میں صرف پاکستان، افغانستان اور نائجیریا وہ ممالک ہیں جو پولیو سے متاثرہ ہیں، اور ان 3 ملکوں میں پاکستان میں صورتحال سب سے زیادہ سنگین ہے۔ اس سال اب تک پاکستان میں 72 پولیو کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ پچھلے سال ان کی تعداد 52 تھی۔ ایک ہفتے کے دوران پاکستان میں 6 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ افغانستان اور نائجیریا میں کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ خوفناک حقیقت یہ ہے کہ قبائلی علاقوں کے بعد پولیو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو اپنی لپیٹ میں لینے کو تیار ہے۔ کراچی میں 4 ماہ کی آمنہ نامی بچی پولیو کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہے۔ آمنہ کی موت صورتحال کی سنگینی کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ پولیو اپاہج تو کرتا ہے مگر اس کی وجہ سے شاذ و نادر ہی مریض موت کا شکار ہوتا ہے۔ کراچی میں اس مرض کے پنجے گاڑنے کا سبب طالبان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے۔ یہ سچ ہے کہ کراچی میں طالبان ایک حقیقت بن چکے ہیں۔ خوفناک بات یہ ہے کہ کراچی کے بہت سے علاقوں میں طالبان کا حکم چلتا ہے، ان علاقوں میں انسدادی پولیو کی ٹیموں کو گھسنے کی جرت تک نہیں، جو حکم نہ مانے اسے گولیوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔
کراچی میں گلشن بنیر، رنگی ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن، بلدیہ، لانڈھی، کرنگی وہ علاقے ہیں جہاں ماضی قریب میں پولیو ٹیموں پر حملے ہوئے ہیں اور ان میں انسانی جانیں بھی گئیں۔ 17 جولائی کو سہراب گوٹھ میں اقوام متحدہ کی گاڑی پر فائرنگ سے غیر ملکی ڈاکٹر زخمی ہوا۔ 21 جولائی پولیو ورکر اسحاق نور کو فائرنگ سے قتل کر دیا گیا۔ 19 دسمبر 2012 زیادہ خونی تھا جب کراچی میں پشاور میں حملوں میں 5 خواتین پولیو ورکرز گولیوں کا نشانہ بن گئی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس سال 30 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے جا سکے، مگر کسی کو شاید اندازہ ہی نہیں اگر پاکستان میں پولیو پر قابو نہ پایا گیا تو پاکستانیوں کے بیرون ملک سفر پر پابندی بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ پولیو وبائی مرض ہے جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے۔ قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں پولیو قطرے پلانے سے انکار کی ایک وجہ ڈاکٹر شکیل آفریدی ہے، جس نے اسامہ تک پہنچنے کے لیے جعلی پولیو مہم چلائی، جبکہ طالبان کے ڈر سے بھی والدین کی اکثریت بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار کر دیتی ہے۔ یوں طالبان صرف بم دھماکے کر کے لوگوں کی زندگیوں سے ہی نہیں کھیل رہے بلکہ پولیو مہم کی راہ میں رکاوٹیں ڈال کر ان کی زندگی کو اذیتناک بھی بنا رہے ہیں۔ بہت سے والدین پولیو قطروں کو غیر اسلامی تصور کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں، اسی بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں مذہبی اسکالر علامہ امین شہیدی اور جامع بنوریا کراچی کے محتمم مفتی نعیم۔ مفتی نعیم صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے یہ ظلم نہیں ہے بچوں کو پولیو کے قطرے لانا؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیو کے قطرے کے سلسلے میں پہلے علماء کو کچھ اعتراضات تھے، لیکن اس کے بعد علماء نے جب تحقیق کی، اس کو لیبارٹری میں چیک کروایا ان قطروں کو، تو واضح طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ قطرے لگوانا ضروری ہے، بلکہ بعض ممالک نے پابندی لگا دی ہے کہ اگر یہ قطرے نہیں ہوں گے تو ہم اپنے ملک میں نہیں داخل ہو سکیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ اپنے خطبات میں اور مختلف انداز کے اندر جو ہے اس بات کا اعلان کریں کہ لوگ اب کو قطرے جو ہے پہنائیں اور پلائیں۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ وہ جو عوام ڈر رہی ہے وہ ڈرنے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جو قطرے پلانے والے لوگ ہیں وہ آتے ہیں دوسرے علاقوں سے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں۔ اگر اسی علاقے کے علماء کو ساتھ ملا لیا جائے، اس علاقے کے معززین کو ملا کر قطرے پلائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کبھی کوئی اعتراض نہیں۔ مثلا میں جس علاقے میں رہتا ہوں اگر وہ میرے پاس آ جائیں تو میں پورے علاقے کے اندر اپنے 2 آدمی ساتھ بھیج دوں گا اور وہ قطرے پلا دیں گے۔ اجنبی آدمی جب وہاں داخل ہوتے ہیں، اور دوسرا ایک واقعہ آپ کو معلوم ہے شکیل آفریدی کا ہوا ہے، وہ اسامہ کا واقعہ، وہ بھی پولیو کے بہانے گئے ہیں، اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ کہ کوئی غیر ملکی جاسوس ہیں، مخبر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ محلے اہل علاقے کے معززین اور علماء کو ملا کر اگر یہ پلائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ باقی پلانے چاہیے کیونکہ اس سے بیماری جاتی ہے اور یہ بیماری بڑھے گی، اور یہ بیماری چونکہ دوسروں تک متعدی ہوتی ہے، بڑھتی ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ علماء جمعوں کے خطبات میں اور مختلف انداز میں اور میڈیا میں بھی عام لوگ آ کر پولیو کے ایڈورٹائز کرتے ہیں، اس کے بجائے اگر علماء کو لا کر بتایا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ مفید ہوگا۔ کچھ بھی ہو، ہمارا کلچر ہمارے ملک میں لوگ ابھی بھی علماء پر بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب آپ کا۔ علامہ امین شہیدی صاحب، آپ نے سنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کراچی میں وبا کی شکل اختیار کر سکتا ہے یہ پولیو کا مرض، تو کیا علماء کی بات طالبان سنیں گے جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے، یا ان کا پروپیگنڈا اتنا اسٹرانگ ہے، ان کی دہشت اتنی ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے، پولیو قطرے نہیں پلائیں گے کراچی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بات درست ہے کہ طالبان نے جو ایک اپنا ہوا بنایا ہوا ہے اور دہشت قائم کی ہوئی ہے، اس دہشت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عام فرد اگر پولیو کے قطرے پلانا چاہے اور اس کو زندگی اور موت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو یقیناً وہ پولیو کے قطرے پلانے کا عمل چھوڑ دے گا اور اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرے گا۔ میں مفتی صاحب کی اس بات سے تو مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ پولیو کے قطرے پلانے کی مہم میں دینی اداروں کو، دینی جماعتوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ریاستی رٹ کی بحالی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پولیو کے قطرے پلانے پر اعتراضات عوام کو ہوتے ہیں یا طالبان کو ہوتے ہیں؟ طالبان کو اعتراض ہوتا ہے، عوام کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عوام کو تو صحت چاہیے، اور صحت دین کی بنیادی ترجیحات میں سے ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر صحت مند معاشرہ بنے، لوگوں کو صحت ملے، لوگوں کو تعلیم ملے، جبکہ طالبان کبھی اسکولوں کو اڑاتے ہیں اور کبھی ہسپتالوں کو اڑاتے ہیں۔
اس لیے جو اصل مسئلہ ہے وہ طالبان کا ہے. طالبان کی دہشت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمارے علماء کو، ہمارے مکاتب کو، ہمارے سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کو چاہیے کہ طالبان کی ان وحشیانہ اقدامات سے نہ صرف لا تعلقی کا اظہار کریں بلکہ ان کی مذمت بھی کریں اور عوام کو یہ دعوت دیں کہ طالبان کے خوف میں نہ آئیں، طالبان سے نفرت کریں جو اس طرح سے انسانیت سے دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور عوام کو یہ حوصلہ دیں، ہمارے مدرسے کے علماء، ہماری مذہبی جماعتوں کے علماء، کہ لوگ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے پوری طرح سے اقدامات کریں اور ان تمام اداروں سے بھرپور تعاون کریں جو پولیو کے قطرے پلانے میں یا دیگر امور میں جو صحت کے معاملات ہیں ان میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اس حوالے سے ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو اس حوالے سے خدمت کرتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے، ان کی جانوں کی حفاظت کرے. جب ہماری ایجنسیوں کو یہ معلوم ہے کہ فلان علاقوں میں طالبان کا ہولڈ ہے یا ان کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ابھی آپ نے کراچی کے بعض علاقوں کے حوالے سے کہا کہ وہاں پر طالبان کا حکم چلتا ہے، تو یہ جو گزشتہ ایک عرصے سے کراچی کے اندر آپریشنز ہو رہے ہیں، یہ آپریشنز پھر کہاں ہو رہے ہیں؟ ہوا میں ہو رہے ہیں یا پاتال کی گہرائیوں میں ہو رہے ہیں؟ یہ آپریشنز وہیں پر ہونے چاہیے جہاں پر طالبان کا راج ہے، جہاں پر دہشت گردی کا راج ہے، جہاں پر دہشت کا خوف ہے. اگر وہاں پر آپریشن ہوگا اور ان لوگوں کو طاقت کی بنیاد پر روکا جائے گا تو پھر یقیناً معاشرے کے اندر ایک سکون اور امن کی کیفیت پیدا ہوگی اور لوگ مطمئن ہوں گے کہ ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے ریاست پوری طرح سے میدان میں موجود ہے. صحیح، بہت شکریہ امین شہیدی صاحب، آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ صرف مذاکرات سے یا طالبان کو سمجھانے سے بات نہیں بنے گی بلکہ ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا، ورنہ پولیو اس طرح سے پھیلتا چلا جائے گا. لوگ خوف زدہ ہیں کراچی میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی، اور طالبان کے خوف کی وجہ سے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے، اور حالت یہ ہے کہ پاکستان میں وبا پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے. نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد. جنرل پرویز مشرف کی مخالفت کرنے پر قومی رہنماؤں کو گلے کاٹ کر قتل کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں. کمانڈو صاحب کے ساتھی سامنے آنے کے بجائے خفیہ خط لکھ رہے ہیں. جنرل پرویز مشرف کی مخالفت کرنے پر 3 سینیٹرز کو گلے کاٹ کر قتل کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں. کمانڈو صاحب کے ساتھی سامنے آنے کی بجائے خفیہ خط لکھ رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کرنے والوں کو دھمکی آمیز خط موصول ہوئے ہیں. یہ معزز سینیٹرز رضا ربانی، زاہد حسین اور اسحاق ڈار ہیں. ان خطوط میں تینوں سینیٹرز کو نہ صرف نازیبہ گالیاں دی گئی ہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر انہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو پرویز مشرف کی مخالفت ترک کر دیں، ورنہ دوسری صورت میں اغوا یا اپنا گلا کٹوانے کی تیاری کریں. حقیقت یہ ہے دستور پاکستان کی پامالی ہی پرویز مشرف کا اصل جرم ہے، جنہوں نے وردی کی آڑ میں دو بار پاکستان کے آئین کو جوتے کی نوک پر رکھا. پاکستان واپسی پر ویسے تو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف 5 کیسز کھولے گئے. بینظیر بھٹو، اکبر بگٹی اور غازی عبدالرشید کے قتل کے الزام کے علاوہ انہیں ججز نظربندی کیس کا بھی سامنا کرنا پڑا. انہونی یہ ہوئی کہ سارے اندیشوں وسوسوں کے باوجود پرویز مشرف کو گرفتار کر لیا گیا. کرامت یہ ہوئی کہ سیکورٹی خدشات کے بہانے پھر بھی پرویز مشرف جیل نہیں گئے بلکہ اپنے پرتعیش محل نما فارم ہاؤس میں اسیر ہوئے. پھر وہی ہوا جس کے اندازے پہلے ہی قانون ماہر لگا چکے تھے. ایک ایک کر کے سارے کیسز ان کی ضمانت میں ختم ہوئے بلکہ ابھی جاری ہیں اور ضمانت ان کیسز میں ہو چکی ہے، جس کا قانون میں مطلب آدھا کیس ختم ہونا تصور کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کیسز سے پرویز مشرف ہرگز خوف زدہ نہیں تھے. انہیں خطرے کی بو اگر آتی ہے تو صرف آرٹیکل 6 کے مقدمے سے. اسی لیے پہلے بھی پنڈورا باکس کھلنے کا نام لے کر حکومت کو ڈرایا گیا اور اب سابق صدر کے ہمدرد وسوسوں، اندیشوں اور خطروں اور دھمکیوں کے ذریعے حکومت کے ارادوں کے آگے بند باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خفیہ خط بھی انہی کی کارستانی ہے. یہ درست کہ نواز شریف صاحب پرویز مشرف کو ذاتی طور پر معاف کر چکے، مگر دستور پاکستان کی پامالی کا حساب تو بہرحال انہیں لینا ہوگا. ضروری یہ بھی ہے کہ سینیٹرز کو دھمکی آمیز خط بھیجنے والوں کا بھی پتہ چلا کر نشان عبرت بنایا جائے تاکہ طالع آزماؤں کے گماشتوں کا راستہ بھی روکا جا سکے. خط کے پیچھے کون ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اسی پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ زاہد خان جنہیں یہ دھمکی آمیز خط موصول ہوا ہے. سینیٹر صاحب، اس میں کیا کہا گیا ہے، آپ تک کیسے پہنچا یہ خط؟ اسامہ، کل رات کو اس وقت یا اسے تھوڑے سے پہلے مجھے رضا ربانی صاحب کا ٹیلی فون آیا. میں گھر پہ تھا تو اس نے مجھے کہا کہ کیا کر رہے ہو. پہلے ویسے پوچھا، پھر مجھے کہہ رہے کہ آپ کو کوئی خط ملا، تو میں نے کہا نہیں، مجھے تو کوئی خط نہیں ملا.
उसने कहा कि मुझे एक ख़त आया, फिर उसने मुझे तफसील बताया कि उसमें ये बातें और सारे गालम गलोच और ये लिखा है, और ये भी लिखा है कि जी हम आपको किडनैप कर देंगे, अगर नहीं बाज आए तो फिर आपको टार्चर करेंगे और टार्चर के बाद आपको ज़बह भी करेंगे, और साथ जाहिद खान को भी हम ख़त लिख रहे और उसके साथ भी यही सूरत हाल होगा। सुबह जब मैं चला गया पार्लियामेंट हाउस तो मैं और रज़ा रबानी साहब बैठे, और भी हमारे जो अब लीडर अपोजिशन है और नेशनल असेंबली में लीडर अपोजिशन है वो, हम 4, 5, 6 सेनेटर और ये बैठे और हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि फिर हमने कहा कि एक छोटा सा खाते बस आए, इसको गोली मारो, छोड़ दो, रहने दे। लेकिन उसी वक्त जब हम उधर बैठे हुए थे तो एक और लिफाफा अंदर आया। उस लिफाफे को जब हमने खोला तो उसमें फिर 2 खत थे। एक ख़त था रज़ा रबानी साहब के नाम से जो उर्दू में लिखा गया था, एक ख़त था मेरे नाम से जो पंजाबी में लिखा गया था, और उसमें फिर वही चीज़ें सारे दोहराए गए थे। और आखिर में जो मेरे वाला ख़त था उसमें ये इजाफा हुआ था कि उसमें इसाक डार साहब का भी नाम डाल दिया गया था कि उसके साथ भी यही होगा। तो फिर हमने समझा कि ये एक ऐसी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पार्लियामेंट के अंदर से जब हमने पूछा उस बंदों को, अपने स्टाफ से कि ख़त कौन ला के दिया, उन्होंने कहा कि हमारे जो स्टाफ है वो लाए। तो हमने उनसे पूछा भाई कहा, तो उसने कहा कि पोस्ट जो हमारा पार्लियामेंट के अंदर पोस्ट ऑफिस है उससे आया है। फिर जब हम उसके ऊपर देखा कोई टिकट नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, तो फिर हमारा यही इरादा हुआ कि जी हम पार्लियामेंट में उठा लेते हैं, और अगर हमें कोई इसे दबाने की कोशिश करते तो हम तो दबते नहीं हैं। तो ये सूरत हाल थी। और इस पर जब हम हाउस में गए, लेकिन उस समय मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, 98 में भी ऐसा एक वाक़या हुआ था। वो 15 अमेंडमेंट जब पास हुआ था नेशनल असेंबली से, जब सेनेट में आ गया था तो हम लोगों ने उसको रोका था, और उसमें हम 4 सेनेटर पेश थे। मैं था, रज़ा रबानी साहब थे, अपना डॉक्टर सदर अब्बासी साहब थे, और हमारा चौधरी एतजाज़ हसन था। तो उस दफ़ा भी हम चारों को भी यही धमकियाँ मिल रही थी और यही बातें हो रही, लेकिन हमने परवाह नहीं की। आज भी जब ये बात उठी तो हुकूमत के साइड से कहा गया कि जी हम सिक्योरिटी, हमने कहा जी हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अल्लाह ने जो मुकर्रर किया होगा वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि जी हम इससे दब जाएंगे, हम अपनी बात को छोड़ आपको क्या लगता है अब क्यों आ रहा है? ये मामला तो काफी अरसे से चल रहा है ट्रायल का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब वाकई खतरा महसूस हो रहा है, कहीं वाकई वो पहले सोचा नहीं जा रहा था कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी कोई ऐसा मुकदमा हो सकता है, अब तो लग रहा है, खौफ है कि वाकई कहीं उनके खिलाफ वाकई ट्रायल ना शुरू हो जाए? बिल्कुल सामा, आप सही कह रहे हैं। ये एक पहली बात नहीं है, ये एक दफ़ा 2012 में भी हमने एक करारदाद सेनेट से पूरा मुतफिका पास किया था कि जी इसका ट्रायल किया जाए, और हुकूमत उस वक्त पीपल पार्टी की हुकूमत थी, और हमने कहा कि उसके आर्टिकल 6 के इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। नहीं हुआ। फिर जब हमारे लास्ट अप्रैल में भी जब सेशन था, अब केयर टेकर्स थे, तो तब भी हमने एक करारदाद पास करवाया था पूरा सेनेट से, और सारे सेनेटर, ये देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी एक सिंगल सेनेटर भी इसके उस रिजर्वेशन की मुखालिफत नहीं की थी। और लेकिन मैं और रज़ा रबानी साहब वक्तन पे आपके चैनल्स पे उधर सेनेट के, और हम ये बात करते रहे। हमारी तो एक ज़रूर कमज़ोरी यही है कि हम दोनों पॉलिटिकल वर्कर हैं, और सारे पॉलिटिकल वर्कर है, लेकिन हम हमेशा के लिए हमने मार्शल्लाह की मुखालिफत की कि आपको याद होगा 87 में वली खान साहब अल्लाह बख्शे और हमारे सारे पार्टी की क़यादत हैदराबाद जेल में थे, और जब ज़ियाउल हक ने जाहिद खान साहब आखिर मुझे बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं आप जिस तरह कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर से ये खत आया, कहीं बाहर से नहीं, तो कहीं सिर्फ आपकी जान को नहीं पूरे निज़ाम को तो नहीं खतरा हो सकता? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। देखिए, अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसे खत लिख के आ ही सकते हैं तो इसका ये मतलब है कि कोई ऐसे हमने इसलिए फिर ये जो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इसलिए जो हमने फैसला किया कि हम हाउस में लेके जाना है, जो एक लेटर था हम नहीं लेके जा रहे थे। फिर हमें यही महसूस हुआ जो आप बात कर रहे हैं कि या तो इसके पीछे कोई ऐसे बड़ा हाथ है कि कोई करना चाहते कि ये जो निज़ाम है या जो सिस्टम है उसको ये जो आप खौफ वाली बातें खौफ आ रही है, और खौफ की वजह से सिस्टम को ख़राब करने पे या डिरेल करने पे तुले हुए। तो इसलिए हमने हाउस के अंदर लेके गया ताकि हम कल कोई ये न कहे हम सियासी कारकुन हैं, हम डरते तो नहीं, न दबेंगे, लेकिन इसलिए हमने लेके गया कि कल अगर कुछ हो तो कुछ हमें लोग कहेगा कि भाई आप लोग ने क्यों नहीं बता दिया। तो इसलिए हमने हाउस के अंदर लेके गया, और आज हमारे चेयरमैन ने उस पर रूलिंग भी दी है कि भी इनकी इंक्वायरी करके आप रिपोर्ट हाउस में पेश करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पता चला जाएगा कौन लोग हैं। जाहिद खान साहब बहुत शुक्रिया। जाहिद खान अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हमारे साथ थे। पार्लियामेंट के अंदर से खत आया है, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के अंदर भी परवेज मुशर्रफ के हामी मौजूद हैं और उनको धमकियां दे रहे हैं उन लोगों को जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बात करते हैं। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद।
स्वात ऑपरेशन करने वाले जनरल हारून असलम के चीफ न बनने पर तालिबान खुश थे, मगर फौज के नए सरबराह का दौरा मीरन शाह उनके लिए नेक शुगून नहीं। दहशतगर्द जनरल राहील शरीफ को इजी ना लें। जनरल हारून असलम जनरल कियानी के बाद फौज के सीनियर तरीन जर्नैल थे। उन्होंने स्वात में ऑपरेशन किया था। आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। सो जनरल हारून असलम नजरअंदाज करके जनरल राहील शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिए गए। इसके बाद जनरल हारून असलम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ये फौज की रिवायत है कि सीनियर अफसर अपने जूनियर की मातहती में काम नहीं किया करता। इस रिवायत पर चलना जनरल हारून असलम का अपना फैसला था, लेकिन भारतीय खबरसां इदारे के मुताबिक तहरीक तालिबान ने लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम के इस्तीफे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अगर इन्हें आर्मी चीफ बनाया जाता तो मुज़ाकरात मुमकिन नहीं थे। मगर आज की खबर है कि जनरल राहील शरीफ ने पाकिस्तान के शोरिश ज़दा इलाकों के सदर मकाम मीरन शाह का दौरा किया। वहाँ के हालात और वाक़यात की जनरल राहील शरीफ को ब्रीफिंग दी गई। इस दौरे से कबल कल यानी 4 नवंबर को आर्मी चीफ ने ISI के हेडक्वार्टर का भी दौरा किया था। इससे कबल नए फौजी सरबराह ने GHQ में कायम की गई शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाकर अलामती तौर पर इस शहीदों पर उठाए गए सवाल की नफी कर दी है। आर्मी चीफ का दौरा मीरन शाह दरअसल इस बात का इशारा है कि वो अंदरूनी खतरे को ही मुल्क की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा समझते हैं, क्योंकि फौज सिर्फ एक शख्स जिसे आर्मी चीफ कहते हैं की सोच के ताबे होती है। और नए आर्मी चीफ का खानदानी पस मंजर शहीदों का है, यानी वो दिफाए वतन के लिए जान देने से भी नहीं चूकती, और जो जान देने से ना चूकता हो वो जान लेने से किस तरह चूक सकता है। मगर शर्त सिर्फ दिफाए वतन की है। जनरल राहील शरीफ का आज का दौरा मीरन शाह दर हकीकत तालिबान के लिए कोई नेक शुगुन नहीं है। हुकूमत बज़ाहिर इस कोशिश में है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात का अमल किसी न किसी सूरत शुरू किया जाए। ताहम फौज की नई क़यादत अपनी तैयारियों में है कि मुज़ाकरात नहीं तो फिर हतमी जंग ही सही। सवाल यह है कि तालिबान हमारी नई फौजी क़यादत का तज्ज़िया किस ज़ाविये से कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ दिफाई तज्ज़िया निगार साबिक सेक्रेटरी फाटा ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह। ब्रिगेडियर साहब, ये तालिबान हर बात में अपना एक मौक़िफ़ अपनी राय क्यों देते हैं, चाहे खेल हो, सियासत हो, चाहे आर्मी चीफ की तकर्री? दरअसल तालिबान का जो इस किस्म की चीज़ों में समझ है वो बहुत ही सादगी पे मबनी है। मेरे ख्याल में उनको मालूम ही नहीं है कि फ़ौज या ये जो बड़े बड़े इदारे हैं वो कैसे काम करते हैं और उनकी क्या इस्तेदाद है और कैसे वो काम करते हैं। अगर आपने देखा हो तो स्वात में मराकंड ऑपरेशन जो हुआ, जो बहुत बड़ा ऑपरेशन था, ये किसी जगह भी फ़ौज का मुज़ाहमत नहीं कर सके, क्योंकि ये तो सीधा सादगी से सोचते हैं कि वो स्वात आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे, और रास्ते में वो IED लगा देते हैं और कहते हैं हम पहाड़ों पे बैठ जाएंगे और ये आ नहीं सकेंगे। तो फ़ौज वहाँ पहुँच गई जहाँ उन्होंने आखिर में पहुँचना था, और जिस पे पहले आना था उस पर आखिर में गए। तो उस तरीके से फ़ौज की जो प्लानिंग है, फ़ौज की जो सोच है, वो तो बहुत साइंटिफिक बुनियादों पे है। ये जो आर्मी चीफ बनता है इसको वर्ल्ड प्लेयर होना चाहिए, यानी दुनिया की बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें जो भी पाकिस्तान के बारे में सोच रही है उसका इल्म उनका होना चाहिए, और उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो दिफाई प्लान है वो उसको तश्कील देना है, और उसी तरीके से वज़ीर आज़म को अपने मशवरे से बताना है कि क्या थ्रेट है और किस तरह इसको परसीव किया जाता है, इसको कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है। तो मेरे ख्याल में ये तो सबसे पहली चीज़ है कि तालिबान की सोच जो है वो तो बहुत कम तालीम और बहुत कम मिलिट्री ट्रेनिंग से है। ये और चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा फरमाइएगा कि LOC पे नहीं गए नए आर्मी चीफ, वो पहला दौरा अगर वो जा रहे हैं जवानों के पास तो मीरन शाह जा रहे हैं। आप यूँ समझें कि जो मैदान जंग कहा जाए, पहला महाज कहा जाए, क्या पैगाम है इसमें, किसके लिए? जी बिल्कुल, वो मीरन शाह से पहले पेशावर में जो कोर कमांडर है, जो मगरबी सरदाद का ओवरऑल कमांडर है खैबर पख्तूनख्वा में, उनसे ब्रीफिंग ली और फिर उनके साथ जो है वो मीरन शाह गए और वहाँ पर वो जवानों से मिले। और ये जो प्रायोरिटीज़ है हमारी जो मगरबी सरहदात की, वो मशरक़ी सरहदात से इस वक्त ज़्यादा है, तो ये उस प्रायोरिटीज़ को ज़ाहिर करती है। और नेचुरली आर्मी के इसमें काफ़ी शहदा भी हैं और काफ़ी टफ हालात भी हैं,
اور آگے بھی جو معاملات ہے اس کو سلجھانے کے لیے افغانستان ہے، افغانستان میں 2014 میں یو ایس وڈرال ہونا ہے، تو اس طریقے سے یہ پورے مسئلے کو نئے انداز میں وہ دیکھ رہے ہیں، اور نیچرلی اس کی پرائرٹی یعنی فوج میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جو ہے چونکہ وہ سوات میں پیوچار میں ایک آپریشن میں حصہ لیا تو اس کا ہو گیا. یہ جو آرمی چیف ہے اس نے اوور آل پورے ریجن میں اور پورے دنیا میں جو پاکستان کے خلاف خطرات ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو پرائرٹائز کرنا ہے، اور آج ان کا دورہ جو ہے ان کی پرائرٹی 1 جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور میرے خیال میں یہ پوری آرمی کا ہے. اس کے اوپر میرے خیال میں آرمی ہائی کمانڈ میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو بھی پالیسی بنانی ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے بنانی ہے، اور فوج کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ ان کو مشورہ دیتا ہے. بہت شکریہ برگیڈیئر ریٹائرڈ میم صاحب. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ہمہ وقت جنگ کے لیے تیار ہے، دفاع وطن کے لیے تیار ہے، مذاکرات کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم کا کام ہے، حکومت کا کام ہے. بہرحال فوج اپنی جگہ پوری طرح تیار ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ منظر اسلام آباد کے شہروں نے دیکھا کہ ایک صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے دارالحکومت آ پہنچی. آج پوری صوبائی کابینہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کی سربراہی میں اسلام آباد میں تھی. تحریک انصاف، جماعت اسلامی کے ارکان صوبائی اسمبلی اور صوبائی وزراء نے ڈرون حملوں کے خلاف با جماعت دھرنا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ڈی چوک میں دیا. بعد میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی احتجاج میں شریک ہو گئے. ڈرون حملوں پر وفاقی حکومت کی دوگلی پالیسی کی شکایت آج بھی خان صاحب کے لبوں پر تھی. فرمانا یہ تھا کہ حکمرانوں کے جھوٹ کی وجہ سے امریکہ ہمیں نیچی نظر سے دیکھتا ہے. مشورہ یہ تھا وفاقی حکومت ڈرون کے خلاف تحریک انصاف کی طرح دو ٹوک پالیسی اپنائے، جس کی وجہ سے امریکہ خود سپلائی معطل کرنے پر مجبور ہوا. دھمکی یہ تھی کہ اگر کسی نے خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی تو وفاقی حکومت بھی نہیں رہے گی. مگر دوسری طرف مخالفین کا الزام یہ ہے کہ کیسی حکومت؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف حکومت تھوڑی کر رہی ہے، بلکہ اس کا سارا زور صرف دھرنا جات اور سیاست کاری پر ہے. انتخابات میں جس نئے پاکستان کے عمران خان نعرے مارا کرتے تھے اس کا عشر اشیر بھی خیبر پختونخوا میں نظر نہیں آتا. 90 روز میں بلدیاتی انتخابات کیا ہونے تھے؟ قانون سازی ہی خواب بنی ہوئی ہے. تھانہ کچہری کلچر، صحت، امن و امان، مہنگائی، کون سی تبدیلی ہے جو خیبر پختونخوا میں آئی ہے؟ ڈاکٹروں کا اغوا معمول بن گیا ہے، جس کے خلاف اسپتالوں میں ہڑتال ہے اور مریضوں کا برا حال. مخالفین کی بات میں دم ہے کہ عوام رول گئے ہیں اور تحریک انصاف کی تان صرف ڈرون اور نیٹو سپلائی پر آن کر ٹوٹتی ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کی عمران خان سے توقعات کتنی پوری ہوئی ہیں، ذرا یہ بھی ملاحظہ کر لیجیے. ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں عمران خان کی کارکردگی سے کہ اس نے 1 سال میں بہت زیادہ چینج دیکھا ہے، اسپیشلی سیکیورٹی کا لحاظ سے. ابھی تھوڑے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. نور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ اگر پوسٹ دے کے سارے لوگوں کو اپرچونٹی ملے ینگسٹر کو کہ وہ آئے اور اپنے آپ کو فالو کرے اور اپنے آپ کو پروف کرے، جو جابز آ رہی ہیں، جو سب کچھ ہے، اور کافی اچھا ماحول ہے الحمدللہ پشاور میں. کم از کم میں تو خوش نہیں ہوں، کیونکہ ہم نے خوشی کی تو کوئی بات نہیں دیکھی. جو بھی آتا ہے بس اپنے نمبر سکور کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا. عمران خان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب جو کرتے اچھے کر رہے ہیں، سب کے لیے بس سب کو ایک ہی نظر میں رکھو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ، ہم صرف ایک ملک میں رہ گئے، ایک جھنڈے کے نیچے رہ رہے ہیں. جو بھی ہو بس ہر کسی کو ایک ہی نظر سے دیکھے تو اچھا ہوگا. جو انہوں نے بتایا تھا ہمیں مطلب 2 سال پہلے کہ یہ ہمارا پلان ہے اور یہ کچھ کرنا ہے، تو اس کو اگر وہ برا کر لیں تو اچھی بات ہوگی. کچھ لوگ اب پر امید ہیں اور سراہ رہے ہیں، لیکن کچھ مطمئن نہیں بھی ہیں. خیبر پختونخوا میں عمران خان کا جو جادو ہے، اس سحر، وہ کچھ کم ہوتا نظر آ رہا ہے. گڈ گورننس کہیں کھوتی نظر آ رہی ہے. تحریک انصاف کے ناقدین کا مشورہ ہے کہ خیبر پختونخوا والے اخبار میں حکومت سے چاہیے کا اشتہار شائع کروا دیں تاکہ حکومت دھرنے کی سیاست چھوڑ کر ان کے معاملات پر بھی توجہ دے. دیکھتے ہیں کہ عمران اب اور مزید کتنی خیبر پختونخوا پر توجہ دیتے ہیں. نوجوان جو ہیں اب بھی پر امید ہیں خیبر پختونخوا کے. نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.